पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 6वां बाब और 35वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा। कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 6वां बाब और 35वीं आयत लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाए दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फरोख्ती के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि तू हमारा खुदा बाप है। इस वक्त खुदावंद तेरे लोग, तेरा अदना खादिम तेरे हजूर हाजिर है कि हम सारे मिलकर खुदावंद तेरा पाक कलाम सीखें। पाकू की मामूरी अता कर, ताकि हम ना महज सीखने या सिखाने वाले बल्कि इस पाक कलाम पर अमल करने वाले बने। हमारी तमाम कमज़ोरियाँ तेरे फजल से मुआफ़ हों और गुनाह बख्शे जाएँ। तेरा अदना खादिम अपनी तमाम खामियों, कमज़ोरी और गुनाहों का इकरार करके तेरे हज़ूर हाज़िर है। मिन्नत है खुदावंद कि मेरा इल्म और अक्ल जो दोनों नाकिस हैं उन्हें दूर करके पाकू की मामूरी अता फरमा। बख्श कि ये पैगाम हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हम इसे अपने दिल में जगह दें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ बहनों, आज जो पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी। जैसा आपने पढ़ा 35वीं आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह का ये दावा है, उसने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। अमूमन ये कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कपड़ा और मकान से ज़्यादा अहम जो चीज़ है इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो है वो रोटी। मकान के बगैर गुजारा हो सकता, कपड़ा बंदा एक दिन पहन ले तो महीना भी निकाल सकता, लेकिन रोटी के बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। और हजारों सालों से एक वसी पैमाने पर सस्ती रोटी कह लीजिए या रोटी कह लीजिए, जिंदगी बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अनाज जिसमें गंदम, मकई, राई और जौ, ये रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जब कभी इनकी सप्लाई में कमी आ जाए, इनका ज़ख़ीरा कम हो जाए, तो लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। और बस औकात तो कुछ इंसानों को या कुछ लोगों को भूख का सामना भी करना पड़ता। इंजील मुक़द्दस में हमें बताया गया है कि बहुत से लोग यीशु की उस रोटी खाने के बाद उसकी पैरवी करते थे जिसे उसने बरकत दी थी
اور چند روٹیوں سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا جو معاملہ ہے، بہت سے لوگ اس کے بعد اس کی پیروی کرنا شروع ہو گئے تھے، اور خداوند نے جیسا ہم نے یہاں پڑھا تھا 6 باب کی 26ویں آیت میں، خداوند نے فرمایا تھا، یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہو۔ تم تو میرے پیچھے آتے ہو روٹیاں کھانے کے لیے، تم تو روٹی کھا کر سیر ہوئے اس لیے مجھے ڈھونڈتے ہو۔ تم نجات کے لیے، معجزات کے لیے تو میرے پاس نہیں آتے صرف۔ آج بھی آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن جس طرح ہم اپنے مسیحی چینلز پہ گواہیاں سنتے ہیں، یا چینلز کے علاوہ گرجا گھروں میں گواہیاں سنتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ اپنی جسمانی ضرورتوں کے لیے گرجا گھر آتے ہیں یا عبادت میں آتے ہیں، نجات کے لیے یا اس کام کی شکر گزاری کے لیے جس کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ گرجے نہیں آتے، اپنی ضرورتوں کے لیے آتے ہیں، جس طرح یہ یسوع کے پیچھے جاتے تھے، اور خداوند نے انہیں واضح طور سے کہہ دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہو۔ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کن مقاصد کے لیے خداوند کی عبادت کرتے ہیں اور خداوند کے گھر میں آتے ہیں۔ خداوند یسوع نے انہیں ایک بات یاد دلائی تھی کہ بیابان میں تمہارے باپ دادا کو خدا کی طرف سے من مہیا کیا گیا تھا، اور 40 برس تک بیابان میں انہیں جسمانی طور پر قائم رہنے کے لیے عارضی یعنی فانی خوراک مہیا کی گئی۔ اگر آپ 27ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیے کہ اس فانی خوراک کے لیے ہم کس قدر محنت کرتے ہیں۔ صبح سے شام بلکہ رات تک اس فانی خوراک کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور خدا اس کے کلام اور عبادت کو بھی ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں صرف اس فانی خوراک کی خاطر۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، 49ویں آیت اسی باب کی اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ ہے اس فانی اور دنیاوی خوراک کا انجام، اور وہ من جو تھا وہ آسمان سے اترا تھا خدا کی طرف سے۔ اگر وہ کھا کر کوئی قائم نہیں رہ سکا تو یہ زمین جو گناہ کے بعد لعنتی قرار پائی تھی، اس کا پھل کھا کے کون قائم رہ سکتا؟ وہ آسمان سے اتری تھی، من آسمان سے اترا، وہ کھا کر بھی لوگ قائم نہیں رہے، کیونکہ کیا کہا گیا؟ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یقیناً اس کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے، اور کئی قسم کی خوراک کی طرح جیسی بھی آپ خوراک کھا لیں، کسی قسم کی بھی خوراک کھا لیں،
بہت سی یا کئی قسم کی خوراک کی طرح روٹی ہمیں ابدیت نہیں بخشتی، یہ کھا کر ہم ابد تک قائم نہیں رہ سکتے، یہ فانی خوراک کھا کر ہم ابدیت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے تو خداوند نے ان سے کہا تھا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جس سے ابن آدم تمہیں دے گا۔ یہ خوراک جو ابدیت بخشتی ہے، جو زندگی ہمیشہ کی زندگی مہیا کرتی ہے، وہ صرف ابن آدم ہی دے سکتا، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہاں خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ابن آدم کہتا، اور ابن آدم ہی کے طور پر اس نے ہماری انسانی فطرت کا پورے طور سے تجربہ کیا۔ جب وہ اس دنیا میں تھا، اس سرزمین پر تھا، تو اسے بھوک بھی لگی، اس کو پیاس لگی، اور اس کو پینے کی ضرورت تھی، اس نے تھکاوٹ محسوس کی، اور اسے آرام کی ضرورت۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف چوتھے باب کی 15ویں آیت میں اس طرح سے کہتا ہے، عبرانیوں کا خط چوتھا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جو ہماری انسانی فطرت کا اس کا پورا تجربہ، غور سے سنیے یہ آیت، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، اس نے ان ساری باتوں کا تجربہ کیا ہے انسانی فطرت کا۔ اور آگے لکھے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ہماری انسانی فطرت اور اس کی انسانی فطرت میں ایک بڑا واضح فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ جب ہماری طرح آزمایا گیا تو وہ کیا ہوا؟ بے گناہ رہا۔ یہ فرق ہے۔ اور ہمارا سردار کاہن، جس کے لیے بعض انگریزی کے تراجم میں گریٹ ہائی پریسٹ بھی لکھا گیا ہے، عظیم سردار کاہن۔ تو عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یسوع کے ابن آدم ہونے اور ہم باقی سب میں جو واضح فرق ہے اور اہم فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بے گناہ رہا۔ اب بے گناہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہماری طرح موت کے تابع نہیں ہے، کیونکہ موت گناہ کے نتیجے میں آئی تھی، اور کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو چونکہ اس نے گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ موت کے تابع نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہی، بلکہ پورے طور سے الہی ابن آدم ہونے کے ناطے وہ نیا آدم ہے، اور ہمیں نیا مخلوق، آدم کی نئی نسل بنانے کی پوری اہلیت اور قدرت رکھتا ہے، اور کوئی ہمیں نیا مخلوق بنا نہیں سکتا، کیونکہ وہی بے گناہ ہے، وہی ہمیں نیا مخلوق بنا سکتا ہے۔ ابن آدم کے طور پر بیان کرنے کے بعد، جیسا اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو زندگی کی روٹی کہتا ہے۔ اس نے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں،
یسوع نے اپنے آسمانی مقصد کو ہم بنی نو انسان کو نئی زندگی دینے کے مقصد کے طور پر دیکھا کہ اس کا آسمان سے اترنا، اس کا آسمان سے آنا ہمیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے تھا۔ اس نے کہا 33ویں آیت میں، چھٹے باب کی 33ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو اس نے فرمایا تھا، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی۔ خدا کی روٹی کیا کرتی ہے؟ اس فانی خوراک کی بات نہیں ہو رہی جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں۔ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے دور کے بنی اسرائیلیوں کو، جو صرف اس روٹی میں دلچسپی رکھتے تھے، اگرچہ آج ہماری بھی زیادہ تر دلچسپی اس فانی خوراک ہی میں، بنی اسرائیل بھی اسی روٹی میں دلچسپی رکھتے تھے جو ان کے پیٹ بھر سکے۔ خداوند نے بڑی دلیری کے ساتھ ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ بنی اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا، ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو زندگی کی روٹی کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ابدی زندگی بخشنے والی روٹی بھی کہتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے، 51ویں آیت ذرا سنیے کیا لکھا ہے، چھٹا باب اور اس کی 51ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت۔ کیا خوبصورت بات! کبھی آپ نے سوچا کہ جب اس نے اس روٹی کے بارے یہ کہا کہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے، تو اس کے کیا معنی؟ یقیناً خداوند یسوع مسیح نفسی طور پر اپنا گوشت کھانے کی بات نہیں کہہ رہا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ بطور زندگی کی روٹی وہ اناج سے پکی ہوئی روٹی کی طرح کھانے کے قابل، جس طرح اناج کی پکی ہوئی روٹی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 51ویں آیت میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ وہ اپنے آپ کو آسمانی کہہ رہا، وہ آسمان سے اترا تاکہ اپنے اندر ہمیں زندگی کی روٹی مہیا کرے۔ اس میں ہمیں وہ زندگی کی روٹی مہیا ہوتی ہے جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی یا ابدی زندگی مل سکتی ہے۔ اس کے بغیر کہیں ابدی زندگی کا تصور ہی نہیں، کیونکہ وہی زندگی کی روٹی۔ یہاں تک کہ بیابان میں بنی اسرائیل آسمان سے اترنے والا من کھاتے رہے، کیا وہ من انہیں موت سے بچا سکا؟ وہ من انہیں موت سے نہیں بچا سکا۔ اس سے بڑھیا خوراک کیا ہو سکتی ہے کہ آسمان سے خدا ان کے لیے من مہیا کرتا تھا، لیکن آسمان سے اترنے والا من بھی بنی اسرائیل کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھیے، دولت، اچھی صحت، مہنگی ترین خوراک، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ جو مرضی مہنگی خوراکیں کھا لو،
جتنی بھی چاہے آپ کی صحت اچھی ہو، جتنی بھی چاہے آپ کے پاس دولت ہو، لیکن آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ ہاں، خداوند کی شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک ایسی روٹی کے طور پر پیش کرتا ہے جو ہمیں موت سے بچا سکتی۔ جیسے میں نے کہا کہ اچھی صحت، دولت یا مہنگی ترین خوراک بھی ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ 39ویں زبور کی 11ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، انسان کی زندگی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ 39واں زبور اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، آخری حصے میں، لیکن میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا۔ اور آگے لکھے، یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، سیاہ سفید، بادشاہ فقیر، ہر انسان بے ثبات ہے۔ اسے قیام نہیں ہے، موت اس پر وارد ہوتی ہے۔ اور پھر اسی بات کو ایک اور انداز سے زبور کی کتاب کے 90 زبور میں جب ہم پڑھتے ہیں، 90 زبور، تو یہ مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے۔ 90 زبور جو ہے یہ خداوند کے بندے موسیٰ کی دعا ہے، اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس۔ 70 برس جی لو، 80 جی لو، 90 جی لو، 100 جی لو، آخر کیا ہے؟ فنا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو یہ روٹی کھاتا ہے وہ ابدی زندگی پاتا ہے، اس کو ابدی زندگی ملتی ہے۔ اور یہ بات خداوند نے کوئی محض خیالی یا تصوراتی مذہبی پیغام نہیں دیا کہ خیالی ایک پیغام ہے، کوئی مذہبی پیغام ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت۔ 6 باب کی 51ویں آیت ہم نے پڑھی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آسمان سے اس لیے اترا ہے، آسمان سے اس لیے آیا ہے کہ جہان کی زندگی کے لیے کوئی اہم ترین چیز دے، اور وہ اہم ترین چیز اس کا کامل اور پاک بدن ہے جسے وہ ہمیں کھانے کے لیے دیتا۔ وہ آسمان سے روٹی کے طور پر آیا تھا جو ان سب کو زندگی دیتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، جو اس کے آسمان سے آنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے آسمان سے آنے کا فائدہ نہیں اٹھایا تو جس مرضی جذبے کے ساتھ، جتنے مرضی جذبے کے ساتھ بڑا دن مناؤ، نیا سال مناؤ، کھجوروں کا اتوار مناؤ، مبارک جمعہ مناؤ، یا اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مناؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ الٹے سیدھے ناچ ڈانس کر کے مریم آباد جانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ کون سی مسیحیت ہم پیش کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اس کے آسمان سے اترنے کا یہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ جو آسمان سے اتری روٹی ہے جو کوئی وہ کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ یسوع مسیح نے خود بھی روٹی کھائی، بیابان میں 40 دن تک فاقہ کیا، اور جب اسے بھوک لگی
تو ابلیس نے اسے لالچ دے کر آزمانے کی کوشش کی۔ اور متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابلیس نے اسے کہا تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اگر کسی بھوکے کو، یہ تو 40 دن کی بات ہے نا، 2 دن کے بھوکے کو بھی روٹی سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، تو وہ تو 40 دن سے واقعے میں تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے جو جواب دیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے۔ لکھا ہے، کہاں لکھا؟ یہ موسیٰ کی معرفت شریعت جو دی گئی، یہ اس میں لکھا تھا، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ پیش کیا تھا۔ اس کا یہ بیان شریعت پر مبنی تھا، جس میں زور بھی دیا گیا تھا اور جسے یہودی بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ یہ شریعت کی بات تھی۔ استثناء کی کتاب 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت پڑھ کر دیکھیے، لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا۔ خداوند نے کس بات پر یہ انجام کیا؟ اس بات کا کہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی خدا کا کلام۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل جو ہے، جیسا ہم نے دیکھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہتا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی اس کے کلام سے جیتا رہتا۔ اور حیران کن حد تک یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل جو ہے، یہ کلام ہی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ پہلی 5 آیات میں ہمیں پتہ چلتا وہ کلام جو جسم کی صورت میں آیا تھا۔ اور پہلی 5 آیات پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، جو اس کے منہ سے باتیں نکلتی ان سے انسان زندہ رہتا۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور آدمیوں کا حال سنیے، کیا ہمارا بھی حال یہی ہے؟ اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کی۔ اپنے آپ میں سوچیے، کیا ہمارا حال بھی ایسا ہی تو نہیں؟ کہ عزیزوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع ہی سے یوحنا کی معرفت انجیل نے یسوع کو زندگی کے ساتھ، اس کے تسلسل اور تجدید کے ساتھ جوڑا۔ ابتدا میں کلام تھا، پھر اس کا تسلسل جو ہے، کلام خدا کے ساتھ، کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح اپنے بارے بتاتا ہے کہ وہ زندگی کی روٹی کے ساتھ ساتھ خدا کی روٹی ہے۔ 6واں باب 32ویں اور 33ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت انجیل کا، تو وہاں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دے گا، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی روٹی کہتا ہے۔ کلام مقدس میں اسے آسمانی کلام بیان کیا گیا اور زندگی دینے والا کلام بھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا 63ویں آیت میں، اسی باب کی 63ویں آیت میں اس نے کہا تھا، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی۔ اس کے منہ کی باتیں زندگی۔ عزیز بہنوں اور عزیز بھائی، آج یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اس لیے نہیں تھا کہ جس طرح پہلے نبی آئے تھے وہ بھی ایک اور نبی کے طور پر اس دنیا میں آ جائے، یا ایک نئے مذہب کے بانی کے طور پر وہ اس دنیا میں نہیں آیا۔ وہ زندگی دینے آیا تھا اور تمام اقوام کے درمیان ایک نئی انسانیت قائم کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ آسمانی روٹی کے طور پر ایسا کرتا ہے۔ جو وہ روٹی کھاتا ہے وہ سارے اس کا ایک بدن بن جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جب اس نے اپنے آپ کو خدا کے مقصد کے لیے وقف کر دیا تو اس نے خدا کی نظر میں واحد قابل قبول، اس کے علاوہ خدا کو کوئی قربانی قابل قبول نہیں تھی، خدا کی نظر میں واحد قابل قبول قربانی پیش کی، اپنا بدن پیش کی۔ وہ سب جو اسے قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ زندگی کی روٹی زندہ کلام کے ذریعے پرورش پاتے ہیں۔ اور صرف وہی ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ کیا آپ نے اسے زندگی کی روٹی اور زندہ کلام قبول کر لیا؟ کیا آپ کی روحانی پرورش اسی آسمانی روٹی سے ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں تو آج ہی اسے قبول کیجیے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت بخش دے کہ جو کچھ ہم نے تیرے پاک کلام میں سے سنا اسے قبول کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش، زندگی کے کلام اور زندگی کی روٹی کو اپنی زندگی میں قبول۔ عبادت کے بچے حصے میں ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں